बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। ये कैसे हो सकता है? वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो इस वक्त दुल्हन बनी ज़मीन पर बैठी अपने जेवरात नोच नोच कर उतार रही थी। जरनाब बेगम उसके करीब ही खड़ी थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस घटिया इंसान पर यकीन नहीं करना। अम्मी, खुदा के लिए बस कर जाएं। अब तो वो इस दुनिया से चला गया है। अब तो इसके खिलाफ बोलना छोड़ दें। मैं कोई गलत बात नहीं कर रही, और अब तो इसके गुनाहों का सबूत तो पुलिस भी लेकर आई है। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि मैंने तुम्हें इसके साथ रुखसत नहीं किया था, वरना सारे खानदान में हमारी नाक कट जाती। खैर, तो अब भी हमारे साथ हो ही गई है। ये कहकर वो वहां से जाने ही लगी थी कि इसने जल्दी से अपनी माँ का बाजू पकड़ा और उनकी आंखों में देखकर नफरत भरे अंदाज में कहने लगी, नाक तो हमारी इस वक्त कटी थी जब सब खानदान वालों को आपकी हकीकत के बारे में मालूम हुआ था। तब तो आपने इस तरह की कोई भी बात नहीं की थी। तुम उस इंसान की वजह से क्या आप अपनी माँ से लड़ाई करोगी? उन्होंने बेयकीनी से कहा। तो वो जोर शोर से हाँ में सर हिलाते हुए कहने लगी, हाँ, मैं उसकी वजह से आपसे ही लड़ाई करूंगी। आप जब भी उसके खिलाफ बात करेंगी तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए दीवार बनकर खड़ी हो जाऊं। बस कर जाओ मेरी नादान बेटी, बस कर जाओ। तुम्हारी इन बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल को ही तकलीफ पहुंचेगी। अब उसको जितना जल्दी हो सकता है भूल जाओ। वो इस वक्त इसके साथ स्टेज पर ही खड़ी थी। बाकी रिश्तेदार भी आसपास मौजूद थे, मगर वो दोनों इनसे मुकम्मल तौर पर बेनियास होकर एक दूसरे से बहस कर रही थीं। बस कर जाओ जरा इशार, खुदा के लिए बस कर जाओ। क्यों अपना और अपनी बेटी का तमाशा बना रही हो? जो कुछ होना था वो हो ही गया है। वो इंसान इसके लायक नहीं था। अल्लाह ताला ने उस पर करम किया है। अम्मी जान, मैं भी तो इसे यही समझाने की ही कोशिश कर रही हूँ, मगर ये कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रही। उन्होंने गहरी सांस देते हुए कहा। उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपनी बेटी की हरकतों से बहुत बेजार हो चुकी हैं। समीर खानजादा, जो काफी देर से वहां पर खड़ा इन लोगों का ये ड्रामा देख रहा था, अचानक ही आगे बढ़ा और जरनाब बेगम की आंखों में देखकर अजीब से अंदाज में कहने लगा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आप मेरा निकाह इससे करवा दें, सब ठीक हो जाएगा। एक लम्हे के लिए तो जरनाब बेगम की भी रूह कांप गई। वो इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से पहचानती थी। जहां तक सिद्रा बेगम का सवाल था, तो वो भी समीर खानजादा के नाम से भी खौफजदा होती थी। ये क्या बदतमीजी है? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम ऐसे कैसे मुंह उठाकर ये बात कह सकते हो? तुम यहाँ पर हमें ये खबर देने के लिए आए थे। तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया है। अब जल्दी से अपने इन आदमियों को लेकर चले जाओ। इससे पहले कि जरनाब बेगम को ही जवाब देती, ईशान नफरत भरे अंदाज में कहने लगी, इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस इंसान का मुंह नोच डालें। आज ही तो इसकी मोहब्बत का खून हुआ था और आज ही वो इससे निकाह का दावेदार बन गया था। उसने तो दिल ही दिल में ये फैसला किया था कि वो मर जाएगी, लेकिन कभी भी किसी और मर्द को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं होने देगी, क्योंकि इस वक्त उसे सबसे बड़ा दुख इसी चीज का था कि उसे मोहब्बत नहीं मिल पाई थी। और ये दुख सब दुखों से भी बालातर होता है, क्योंकि इसमें इंसान को ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ महसूस होती है, बल्कि इसके साथ साथ इंसान ज़हनी मरीज भी बन जाता है। अधूरी यादें, अधूरे ख्वाब इंसान को पागल बना देते हैं। वो बुरी तरह से टूट जाता है, उसका दिल मर जाता है और दिमाग कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत खो देता है। मैं आपसे इस सिलसिले में बाद में तफसील से बात करूंगा। पहले मुझे आपकी वालदा से बात कर लेने दें। क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए साइड पर चलेंगी मिस जरनाब? उसने दोबारा से पुरस्कार लहजे में कहा। वो ना चाहते हुए भी इसके साथ ब्राइडल रूम में चली गई। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं आपसे आपकी बेटी चाहता हूँ, उसे मेरे हवाले कर दें। वादा करता हूँ कि दोबारा कभी भी आपके रास्ते में नहीं आऊँगा। अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी ना दूँ तो तुम क्या करोगे? उन्होंने इससे कारोबारी अंदाज में सवाल किया तो वो खिलखिला कर हंस पड़ा। इतना हंसा कि उसकी आंखों से पानी निकल आया। क्या आप मेरे बारे में नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपके हर एक राज से वाकिफ हूँ। अगर मैं एक इशारा करूँ तो आपकी इज्जत तार तार हो जाएगी। वो मेरा माजी था और मैं इससे तौबा कर चुकी हूँ।
آپ نے توبہ کر لی ہے اور میری خواہش ہے کہ خدا آپ کو معاف بھی کر دے، لیکن میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر پایا اور نہ ہی کبھی معاف کر سکتا ہوں۔ آپ کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی سال کھو دیے تھے، اور یہ نقصان کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے جسے میں اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا۔ جب تک کہ میں اس کا حساب نہیں لے لوں گا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ خیر، مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر شادی آپ کی سگی بیٹی کی ہو رہی ہے۔ اگر مجھے پہلے ہی پتا ہوتا تو میں بہت جلد ہی یہاں پہنچ جاتا، بلکہ میں تو شادی تک کی نوبت ہی نہ آنے دیتا اور اس لڑکی کو پہلے ہی اپنی دلہن بنا دیتا۔ لیکن چلیں، خیر، ہر کام میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ پہلے شاید وہ مجھے اتنی آسانی سے نہ مل جاتی جتنی آسانی سے وہ مجھے آج مل رہی تھی۔ چلیں، جلدی سے باہر چلیں اور اپنی بیٹی کو بھی ذہنی طور پر تیار کر لیں، کیونکہ ابھی اس نے اپنی باقی کی زندگی میرے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ ایک سودا کرنا چاہوں، تم اس کے بدلے میں میری بیٹی کو بخش دینا۔ اب کی بار ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اس شال سے بہت محبت کرتی تھیں، بلا شبہ وہ اس سے ہمیشہ ہی سخت لہجے میں بات کرتی تھیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ان کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے احساس نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتی تھیں۔ اسے ذرا سی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ ٹوٹ جاتی تھیں۔ جب اس نے فیصل سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تب انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ انسان ان کی بیٹی کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہ صرف وہ عیاش طبیعت کا مالک تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ظالم وحشی درندہ تھا جس کا کام صرف اور صرف عورتوں کو استعمال کر کے چھوڑنا ہی تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور اس بارے میں زرناب نے اشال کو بتایا بھی تھا، مگر اس کی آنکھوں پر تو محبت کی جھوٹی پٹی بندی ہوئی تھی اور وہ اپنی ماں کو بڑے مزے سے کہہ دیتی تھی کیا یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے جو اس کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں کہ وہ کتنا بڑا سیاستدان ہے اور ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور ہوتی ہی رہتی ہیں۔ میں کیسے ان سب پر یقین کر کے اس کی محبت کو جھوٹا ثابت کر سکتی ہوں؟ میں کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جاؤں گی اور نہ ہی کبھی اس کے خلاف کوئی بات سنوں گی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اکثر ہی وہ خوفزدہ ہوتی تھیں اور سوچتی تھیں کہ اگر وہ انسان اس کی زندگی میں آ گیا اور اس نے وہی سب کچھ کر کے دکھایا جن کے بارے میں انہیں اندیشہ ہے، تب وہ کیا کریں گے؟ کیسے اپنی بیٹی کو اس گندی دلدل سے نکالیں گی جس سے نکلنا بعد میں اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ آج ان کی دعا تو پوری ہو ہی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی آزمائش ان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ سمیر خانزادہ، جو کہ ایک بہت ہی زبردست اور ایماندار پولیس آفیسر تھا، اس کی زندگی بہت ہی تلخی میں گزری تھی۔ چھوٹا سا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب 18 سال کا ہوا تو پتہ چلا کہ باپ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا ہے۔ وہ بچپن سے ہی پولیس بننے کا خواہش مند تھا۔ جب اس سے اپنے باپ کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے انہیں سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی اور انہیں سیدھے راستے پر بھی چلنے کی تلقین کی، مگر وہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس سے اپنی ماں کی موت کا راز بھی پتہ چل گیا تھا۔ دراصل اس کا باپ ایک ایسی عورت کے ساتھ تعلق میں ملوث ہو گیا تھا جو کہ کوٹھے والی تھی، اور پھر اس کی وجہ سے انہوں نے ایک دن اپنی بیوی کو اتنا زیادہ مارا کہ اس کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا اور موقع پر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر بعد میں انہوں نے سب لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گر کر مر گئی ہے۔ وہ ایک لمبے عرصے تک اس کہانی پر یقین کرتا رہا تھا، لیکن اس رات جب اس نے زرناب بیگم کو اپنے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ غیر مناسب حالت میں دیکھا تو اس کے دل میں باپ کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس عورت سے بھی حساب لے گا۔ اس نے اپنی ساری توجہ اپنی پڑھائی کی طرف لگا دی تھی۔ وہ حد سے زیادہ اور سرتوڑ محنت کر رہا تھا۔ اسے اپنی پڑھائی کے اخراجات بھی خود ہی اٹھانے پڑے تھے، کیونکہ باپ جو بھی پیسے لاتا تھا وہ یا تو شراب میں جاتے تھے یا پھر عورتوں پر لٹاتا۔ جہاں تک زرناب بیگم کا سوال تھا
تو ان کی زندگی بھی بہت سی مشکلات سے گزری تھی۔ چھوٹی سی تھی جب پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کے منہ پر کالک مل کر وہ گھر سے جا چکی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قسمت نے بھی ان کی زندگی میں تاریکیاں کھول دی تھیں، کیونکہ اس دن کے بعد وہ ایک پل کے لیے بھی خوش نہیں رہ پائی تھیں۔ ان کے عاشق نے انہیں کوٹھے پر بیچ دیا تھا، جس کے بعد ان کی زندگی کے باقی سال تکلیف میں ہی گزرے تھے۔ جس شخص سے انہوں نے محبت کی تھی اس شخص سے ہی وہ بہت زیادہ نفرت کرنے لگی تھیں۔ اتنا عرصہ کوٹھے پر گزارنے کے باوجود بھی وہ یہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھیں۔ جب ان کی ملاقات سمیر خانزادہ کے باپ اسرار خانزادہ سے ہوئی، جو کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی بہت شوقین تھے، جب انہوں نے اس مرد کو دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ یہ بات ثابت تھی کہ وہ حسن کے معاملے میں مالا مال تھے اور وجاہت کا پیکر تھے۔ جو بھی عورت ان کو دیکھتی تھی ان کی دیوانی ہو جاتی تھی، اور جب بھی وہ کوٹھے پر جاتے تھے تو ہر طرف ہی ہلچل مچ جاتی تھی۔ ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس انسان کی قربت کو حاصل کر دے، لیکن ان کی نظریں صرف اور صرف اسی ایک واحد عورت پر ہی ٹکی تھیں۔ ان کی مدد سے ہی وہ وہاں سے بھاگنے میں فرار ہوئی تھیں، لیکن پھر ان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس انسان کا انتقال ہو گیا جس نے انہیں اس دلدل سے باہر نکالا تھا۔ تھوڑا ٹائم مزید گزرا تو قسمت بھی ان پر مہربان ہو گئی۔ انہوں نے اپنے حسن کے جال میں ایک امیر زادے کو پھنسا دیا تھا جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا۔ انہیں وہ انسان ہسپتال میں ہی ملا تھا۔ اس کے ساتھ جھوٹی ہمدردی جتا کر اور جھوٹی محبت جتا کر وہ اس سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ سرمد صاحب کی خاندان والوں کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے چھپ کر شادی کر لی ہے، چونکہ ان کی ساری فیملی ہی ملک سے باہر ہوتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے آدھی سے زیادہ جائیداد بھی اپنی بیوی کے نام لگا دی تھی۔ جب مزید 1 مہینہ گزرا تو وہ امید سے ہو گئی۔ ان کی پریگننسی کو بھی 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھیں۔ ان کا خیال اپنے گھر والوں کی طرف گیا، چونکہ وہ اپنے ماں باپ کی واحد ہی اولاد تھیں۔ اسی وجہ سے ہی وہ ہمیشہ ہی ان سے ملنے کے لیے مچلتی ہی رہتی تھیں۔ وہ شدت سے یہ دعا کر رہی تھیں کہ کاش ان کے والدین زندہ ہوں، لیکن وہاں پر جانے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ صرف ماں ہی بچی تھی۔ ان کی ماں کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بستر پر پڑی ہوئی تھیں، قریب ہی گندگی کے ڈھیر تھے۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ اپنی ماں کی فطرت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھیں۔ انہیں وہ وقت اچھے طریقے سے یاد تھا جب وہ صفائی کے لیے ہر وقت انہیں ڈانٹتی رہتی تھی، اور آج یہ ٹائم آ گیا تھا کہ وہ خود ہی گندگی میں لیٹی ہوئی تھیں۔ یہ ان کی مجبوری تھی، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ بیٹی کی آواز سن کر انہوں نے بامشکل ہی آنکھیں کھول لیں۔ آنسو تیزی سے ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس دن وہ انہیں لے کر اپنی حویلی چلی آئی تھی۔ سرمد صاحب کے گھر والوں نے بعد میں بہت واویلا مچایا اور جائیداد ان سے چھیننے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی تھیں۔ وہ بہت زیادہ چالاک عورت تھی۔ بڑی ہی مہارت سے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ میرے شوہر کا دیا ہوا ہے، اس کے کاغذات بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اگر تم لوگوں میں سے کسی نے بھی مجھے مزید پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں پولیس کے پاس چلی جاؤں گی اور تم میں سے کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ 1 ہی سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا تھا، جس کے آنے کے بعد ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تبھی وہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی، اور تقریباً 1 ہی گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ پائے تھے کہ آخر اس بچی کو کیا ہوا ہے۔ زرناب بیگم کی بہت بری حالت تھی۔ آنسو تیزی سے ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ انہیں ایک پل کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ جب انہیں ایک اور بچی کی آواز سنائی دی
وہ تقریباً 6 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کے بال میلے تھے اور وہ ہسپتال میں اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہی تھی جب اس کی نظر زرناب بیگم پر پڑی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر امی امی کہہ کر دوبارہ سے رونے لگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے تو اپنی جگہ پر جم ہی گئی تھی اور پھر دوسرے ہی لمحے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ہی اپنی بیٹی بنائیں گی اور اب اسی کی ہی پرورش کریں گی۔ دراصل ایشال ایک عورت کی ناجائز اولاد تھی اور اب اس کے لیے اپنی بیٹی کو سنبھالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا۔ اتنے عرصے سے وہ اسے زمانے کی نظروں سے چھپا کر رکھ رہی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ سب کو یہ یقین ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکی کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی بیٹی ہے۔ اسی وجہ سے ہی اس نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنے رب سے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش وہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے۔ زرناب بیگم نے جب یہ فیصلہ لیا تھا تو ان کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کیسے ایک انجان لڑکی کو اپنی بیٹی بنا سکتی ہو؟ تب انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور مضبوط لہجے میں کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے یہ لڑکی اس وقت میرے حوالے کی ہے جب میری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اس کو اپنی بیٹی بنا کر اس کی پرورش کروں، اور میں ایسا ہی کروں گی۔ میں اسے اتنی ہی محبت دوں گی اور اس کی اتنی اچھی تربیت کروں گی کہ زمانے کے سارے دکھ اور تکلیفوں کو بھول جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے ایشال کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کے بھی اچھے دن شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے اس کا داخلہ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے اسکول میں کروایا گیا۔ اس کا لائف سٹائل ایک دم ہی تبدیل ہو گیا تھا، مگر وہ اپنی سگی ماں کو آج تک نہیں بھول پائی تھی۔ وہ اس بات کا اظہار اپنی ماں کے سامنے نہیں کرتی تھی، لیکن اس سے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ اس کی جو سگی ماں تھی وہ کوئی اور تھی۔ زرناب بیگم تو وہ عورت تھی جنہوں نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب وہ بے بس تھی، اور اس کے لیے وہ ان کی بہت شکر گزار بھی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ زرناب بیگم بہت زیادہ سوشل تھیں، ان کی پارٹیز ہی ختم نہیں ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو ٹھیک طرح سے توجہ نہیں دے پا رہی تھیں۔ توجہ پانے کے لیے وہ ہمیشہ ہی دوسرے لوگوں کی طرف لپکتی تھیں۔ جب بھی کوئی انسان اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا تھا تو وہ سوچے سمجھے بغیر اس انسان کا ہاتھ تھام لیتی تھیں اور اس سے ہی اپنا سب کچھ تصور کرنے لگتی تھیں، یہ سوچے بغیر ہی کہ آخر اس انسان کا اس کے قریب آنے کا مقصد کیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ 18 سال کی ہو چکی تھی جب اس کی ملاقات ایک پارٹی میں فیصل کے ساتھ ہوئی۔ اس دن اپنی ماں کے ساتھ جانے کے لیے رضامند نہیں تھی، اسے اور بھی بہت سارے کام نپٹانے تھے، لیکن ماں کے بار بار اصرار کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ اکیلی کھڑی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو فیصل اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل بھی تیزی سے دھڑکا، کیونکہ سامنے کھڑا انسان بے حد خوبصورت اور حسین تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ قدرت کا شاہکار تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ وہ کسی کو بھی اپنے قابو میں کر لینے کا ہنر رکھتا تھا، اور جہاں تک معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کا سوال تھا تو اس نے مہارت کی ہوئی تھی۔ پیاری ایشال، کیسی ہو تم؟ اتنی دیر سے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم ابھی آ رہی ہو۔ بغیر کوئی تہمید باندھے اس نے ڈائریکٹ ہی بات اسٹارٹ کی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ حیران ہی رہ گئی۔ نہ جان نہ پہچان اور میں تیرا مہمان، یہ حساب بن گیا تھا۔ مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور لہجے کو تھوڑا سخت بناتے ہوئے کہنے لگی، معذرت، میں آپ کو نہیں جانتی اور میں اجنبیوں سے بات بھی نہیں کرتی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں۔ لیکن میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ میری بچپن کی کرش ہیں۔ جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تبھی آپ کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ آپ سے شادی کروں گا اور آپ کو اپنی دلہن بناؤں گا۔ وہ ڈائریکٹ انداز میں بات کرنے کا عادی تھا، اور اس لڑکی کے معاملے میں تو وہ ویسے بھی صبر نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ یہ لڑکی نہ صرف اس کی محبت تھی بلکہ اب تو وہ اس کا جنون بھی بن گئی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے بھی شرط لگائی ہوئی تھی کہ وہ 1 مہینے کے اندر اندر اس لڑکی سے نکاح کر کے بتائے گا
اس کے دوست اس کو کہتے تھے کہ تم ایک گندے کردار کے مالک ہو، تمہیں کبھی بھی ایک پاک عورت نہیں مل سکتی، یا تو تمہاری ناپاک عورت سے ہی شادی ہوگی یا تو تم ساری زندگی کنواری ہی رہ جاؤ گی۔ اور ان کی بات کو ہی غلط ثابت کرنے کے لیے اس نے اس معصوم لڑکی کا انتخاب کیا تھا جو کردار کے معاملے میں بہت مضبوط تھی۔ آج تک کوئی بھی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا پایا تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی وجہ تھی کہ وہ اس کو ذلیل و رسوا کرتے۔ اس دن وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اس کو بھی شادی کے خواب دکھائے اور وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد ہی رشتہ لائے گا، اور اس معاملے میں تو وہ جلد بازی دکھانا چاہتا تھا کیونکہ اسے اپنے دوستوں کی کہی ہوئی باتیں جھوٹ ثابت کرنی تھیں۔ دوسری طرف سمیر خانزادہ مسلسل ایک لمبے عرصے سے سرناب بیگم کو تلاش کر رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ نہ جانے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جس دن وہ عورت اس کے سامنے آئے گی اسی دن اسی عورت سے حساب لے گا، اور یہ حساب وہ اس سے اس کی اولاد کی صورت میں لینا چاہتا تھا، یا تو وہ اس کے بیٹے کو کسی ایسے الزام میں جیل میں ڈالنا چاہتا تھا تاکہ وہ ساری عمر باہر نہ نکل سکے اور اس کی ماں اس کی شکل دیکھنے کے لیے تڑپتی رہے جس طرح وہ بھی اپنی ماں کے بعد تڑپتا رہا تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر کے اس سے ایسی ذلت بھری زندگی دے کہ اس کی ماں یہ تکلیف برداشت ہی نہ کر پائے، مگر یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھی اسے سب سے پہلے زرناب بیگم کو تلاش کرنا تھا۔ اس کے بعد ہی وہ اس کے بچوں تک پہنچ سکتا تھا۔ فیصل نے ایک بہت بڑے غیر قانونی گروہ سے اپنے تعلقات استوار کر لیے تھے۔ وہ اسلحہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اسمگل کرتا تھا۔ اسی دوران ہی ایک دن پولیس والوں کو اس کے بارے میں خبر مل گئی۔ سمیر خانزادہ، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس گاڑی کو ہی آگ لگا دے جس گاڑی میں وہ غدار بیٹھا ہوا تھا، جو نہ صرف اپنے ملک کے ساتھ غداری کے جرم میں ملوث تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی عوام کو بھی تکلیف پہنچا رہا تھا۔ اچانک ہی اس سے یہ خبر بھی موصول ہو چکی تھی کہ آج کے دن اس کی شادی بھی ہے۔ دراصل شادی کا فنکشن رات کے وقت رکھا گیا تھا۔ اسی وجہ سے ہی فیصل کا ارادہ تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنے اس گندے مقصد میں کامیاب ہوگا اور پھر رات کے وقت جا کر جشن منائے گا اور اس لڑکی کو حاصل کر لے گا۔ مگر اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس کو اس کے بارے میں جو بھی خبریں ملی تھیں وہ بالکل درست ملی تھیں۔ وہ اسے پکڑ چکی تھی، لیکن دونوں میں ہی ہونے والی جھڑپ میں وہ مارا گیا تھا کیونکہ وہ غدار تھا۔ اسی وجہ سے ہی کسی کو بھی اس کے لیے دکھ محسوس نہیں ہو رہا تھا سوائے اس ایک لڑکی کے جو اس کے انتظار میں بیٹھی ہلکان ہو چکی تھی۔ اس کا دل اس دن بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اشال کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اور پھر جب سمیر خانزادہ وہاں پر پہنچا اور اس نے اس معصوم لڑکی کو یہ خبر سنائی تو اسے لگا ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے سارے خواب اس نے خود ہی توڑ ڈالے تھے، جس کی کرچیاں اتنی سخت تھیں کہ اس کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف سمیر خانزادہ کا دل بھی یکدم ہی بدل گیا تھا۔ اس نے اسی دم ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے نکاح کر لے گا، مگر جب اس کی نظر زرناب بیگم پر پڑی تو ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ زرناب بیگم سٹیج پر گئیں اور اپنی بیٹی کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، تمہارا نکاح بھی اور اسی وقت اس انسان کے ساتھ ہوگا۔ کسی بھی قسم کا تماشا نہ کرنا، ورنہ ہم دونوں ہی جان سے مارے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، ماں کی بات سن کر یکدم ہی سہم گئی اور پھر سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ زرناب بیگم نے ایک بہانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس جرم میں تمہاری شوہر کو پکڑا گیا تھا اسی جرم میں تمہارا نام بھی آیا ہے، لہٰذا جیل جانے سے اچھا ہے کہ اس انسان کی پیشکش قبول کر لو اور اس سے نکاح کر لو۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی اور روتے ہوئے اپنی ماں کو کہہ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹا، یہ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے، بلکہ تمہاری تو قسمت اچھی ہے، ورنہ ساری زندگی جیل میں ہی سڑتی رہو گی، ایک ہی کمرے میں اپنی پوری زندگی گزار دو گی۔ میں جیل جانا پسند کروں گی
لیکن اس انسان کے ساتھ شادی کرنا ہرگز پسند نہیں کروں گی۔ وہاں پر موجود تمام مہمان جا چکے تھے، اب صرف اپنے گھر والے ہی لوگ موجود تھے۔ پولیس بھی اب وہاں سے جا چکی تھی، سوائے سمیر خانزادہ کے، چونکہ وہ اس وقت سول کپڑوں میں ہی ملبوس تھا۔ اسی وجہ سے وہاں پر کوئی بھی طوفانی قسم کی صورتحال نہیں بنی ہوئی تھی۔ اس نے نارمل سے انداز میں بس زرناب بیگم کے سر پر بم گرایا تھا اور اپنی پیشکش سامنے رکھ دی تھی، جسے اب ماننا ان کی مجبوری بن گئی تھی۔ اور پھر اس کے لاکھ انکار کے باوجود بھی ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا، کیونکہ زرناب بیگم نے اب کی بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور اسے روتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کے لیے مجھ پر صرف اور صرف یہ ایک احسان کر دو، میری آخری بات مان لو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی، صرف اور صرف اس بار میرا مان رکھ لو، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے لیے اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ یہی چاہتی ہیں کہ میں ساری زندگی خوش نہ رہوں تو ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے جو احسان مجھ پر کیا تھا، میں نے آج اس احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اب آپ کا مجھ پر کوئی بھی قرض نہیں بچا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اب ہر قسم کا تعلق بھی توڑ دیتی ہوں۔ دوبارہ کبھی بھی میں آپ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کروں گی۔ آپ بھی میرے پاس نہ آئیے گا۔ یوں سمجھیں جیسے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مر گئے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ باتیں کسی خنجر کی طرح زرناب بیگم کے دل پر لگ رہی ہیں۔ بلا شبہ وہ اس سے ظاہر کرتی تھیں کہ وہ بہت ہی سخت دل ہیں، لیکن وہ حد سے زیادہ نرم دل کی مالک تھی۔ جب سے وہ کوٹھے سے بھاگ کر یہاں پر آئی تھی، تب سے ہی ان کا دل ایک چڑیا جیسا ہو گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جاتی تھیں۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھیں، وہ اپنی کمزوری کسی کو بھی نہیں دیتی تھیں۔ جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا تو انہوں نے ایک نظر سمیر خانزادہ پر ڈالی اور ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس سے ضرور محبت ہو جائے گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، مجھے فیصل سے ہی محبت تھی اور اسی سے ہی رہے گی۔ اس کے علاوہ کوئی انسان میری زندگی میں آ بھی جاتا ہے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جہاں تک پولیس آفیسر کا سوال ہے تو اسے دیکھ کر مجھے صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا آپ کے ساتھ ہی کوئی پنگا چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہی تو آپ اتنی آسانی سے اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر رہی ہیں۔ خیر اب مجھے اس بات میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے جو قربانی دینی تھی وہ میں دے چکی ہوں، اور اب اس کے علاوہ میرے ہاتھوں میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سمیر خانزادہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار کر لیا تھا۔ جہاں تک اس کا سوال تھا تو وہ بھی اب اپنے دل کو دوبارہ سے پتھر کا بنا چکا تھا۔ وہ سڑک کی طرف دیکھ کر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا تھا۔ جب اس نے اپنے نام کی پکار سنائی دی، نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کی طرف ابھی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم سے شادی میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے تم سے پہلی ہی نظر میں عشق ہو گیا تھا۔ میں نہیں سمجھ رہی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ مجھے پتا ہے کہ مجھ سے نکاح کے پیچھے بھی آپ کا کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تم سے تمہاری ماں کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب اس نے میری ماں کی زندگی برباد کی تھی، اور اب میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ میری زندگی تو آپ نے ویسے بھی برباد کر دی ہے۔ میں جس انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، اس کے انتقال کے دن اور اس کا جنازہ کے بغیر ہی کسی اور کے ساتھ رخصت کیے جا رہی ہوں۔ آپ خود ہی مجھے بتائیں، کیا کسی عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف کا کوئی اور مقام ہوگا کہ وہ اس وقت اپنے محبوب کے جنازے کے بجائے اپنی ایک نئی دنیا بسا رہا ہے؟ جہاں تک تمہارے محبوب کا سوال ہے تو وہ اس کا ہی مستحق تھا۔ اس نے ملک کے ساتھ غداری کی تھی، وہ جیسا بھی تھا، لیکن میرا کیا قصور تھا؟ میری کیا غلطی تھی جو مجھے اس کی اتنی بڑی سزا ملی؟ اب اس کا ذہن بھی تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اب کی بار وہ سمیر خانزادہ پر چیختے ہوئے کہنے لگی، آپ لوگوں سے قید بھی تو کر سکتے تھے، اسے عمر قید کی بھی سزا تو سنا سکتے تھے، مگر آپ نے ظلم کی انتہا کر دی، اسی جان سے مار دیا۔ آخر کوئی انسان اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو لڑکی،
تم ہمیں نہ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی کیا ہے وطن کی حفاظت کے لیے ہی کیا ہے، اور یہ سب کچھ ہماری قانون میں لکھا ہوا ہے، تو ہمیں کوئی بھی سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں صرف اور صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے دل سے ہر طرح کی خوش فہمی نکال دو، کیونکہ سمیر خانزادہ اپنے دشمن سے انتقام لینا جانتا ہے۔ میں تم پر کبھی بھی کسی بھی قسم کا رحم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ میری صفت ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے گاڑی کی طرف متوجہ ہو گیا، اور وہ بھی آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا ہوا تھا، لیکن دوسری طرف سمیر خانزادہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اسے 4 مہینے سے ہی جانتا تھا۔ دراصل 4 مہینے پہلے وہ ایک یونیورسٹی میں ایک کیس کے سلسلے میں گیا تھا۔ وہاں اس نے اس لڑکی کو لائبریری میں روتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ کسی بات پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ وہ چند لمحے کے لیے تو نگاہیں ہی نہیں ہٹا پایا تھا۔ دراصل اس دن اس کی فیصل کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی، اور وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ تب سمیر خانزادہ نے ہی اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلیاں دی تھیں، اور اسے کہا تھا کہ زندگی میں کسی ایک انسان کی وجہ سے رکنا سراسر بے وقوفی ہے۔ زندگی آگے بڑھ جانے کا نام ہے۔ تب اس کا حلیہ تھوڑا سا چینج تھا، اسی وجہ سے ہی وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی، مگر وہ اسے اچھی طرح سے جان گیا تھا۔ جب وہ اسے لے کر گھر میں داخل ہوا تو اسے جوتے کمرے سے باہر اتارنے کے لیے کہا۔ دراصل اسے ان سب چیزوں سے کوفت ہوتی تھی، مگر یہ شال بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اس نے بھی وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ جس کام سے منع کرے گا وہی کام کرے گی، تاکہ اسے تنگ کر سکے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اسے پتہ چلا کہ سمیر خانزادہ صاحب کو تو OCD ہے، یعنی اسے وہم کی بیماری ہے۔ یہ بار بار چیزیں صاف کرتا تھا، بار بار جا کر ہاتھ دھوتا تھا۔ ذرا سی اس چیز پر گندگی لگ جاتی تھی تو یہ سارا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، اور اس کی سی بیماری کا ہی وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ اس کو حد سے زیادہ تنگ کرتی تھی، اسے پریشان کرتی تھی، اور جان بوجھ کر وہ کام کرتی تھی جس سے اسے ذہنی تکلیف پہنچتی تھی۔ سمیر خانزادہ نے پہلے سوچا تھا کہ وہ اس لڑکی کو نہ صرف جسمانی تکلیف دے گا بلکہ ذہنی تکلیف بھی پہنچائے گا، مگر اب اس نے ارادہ تبدیل کر دیا تھا۔ ماضی میں اس کی ماں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے وہ سب معاف کر دیا تھا، لیکن زرناب بیگم کو وہ یہی شو کر رہا تھا کہ آپ کی بیٹی کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہوں، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود ہی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ پہلی رات اس نے اس لڑکی کے قریب جانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے خوف کو دیکھ کر وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہراسمنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ تو اسے اپنی عزت بنا کر لایا تھا، اور چاہتا تھا کہ وہ اس کو عزت دے اور اس کی قدر کرے، اس کو محبت دے، تاکہ اس لڑکی کے دل میں بھی اس کے لیے نرمی پیدا ہو جائے۔ مگر وہ آج تک فیصل کو بھول ہی نہیں پائی تھی۔ جب بھی وہ سمیر خانزادہ کو ہنستا ہوا دیکھتی تھی تو بے ساختہ کہتی تھی کہ اگر فیصل کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوتی تو اپنے تمام خواہشات، اپنی تمام آرزوئیں پوری کر لیتی۔ اس کو بھی وہ برداشت کر جاتا اور پیار سے کہتا، اگر تم کہو تو میں تمہاری تمام ضروریات اور خواہشات پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جہاں تک اس انسان کا سوال ہے تو وہ تمہیں یہ سب کچھ دیتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے تمہیں ذہنی تکلیف بھی پہنچانی تھی۔ تم ساری زندگی یہی سوچ کر ہی تڑپتی رہتی کہ اس کا تمہارے علاوہ اور بھی بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، کیونکہ میں تمہاری نیت بہت اچھے طریقے سے جان چکا ہوں۔ تمہاری فطرت کا بھی مجھے اندازہ ہو چکا ہے۔ تم ایک بہت ہی سینسیٹیو لڑکی ہو، اور سینسیٹیو لوگوں کا ایسے انسانوں کے ساتھ گزارا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا ہے۔ وہمی انسان تو تم بھی ہو، تم میرے ساتھ کیسے گزارا کر رہی ہو؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن میری محبت تمہیں بھی مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی تمہیں وہ مقام نہیں دوں گی جو مقام میں نے اپنی زندگی میں فیصل کو دیا تھا۔
اب یہ بات تو وقت ہی طے کرے گا کہ کون کس کو کتنا بڑا مقام دیتا ہے۔ میں صرف اور صرف اپنے رب سے امید لگا سکتا ہوں اور بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اس وقت مانگا تھا جب تمہارے نام کے علاوہ مجھے کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ بات واقعی سچ تھی۔ بعد میں نے اس لڑکی کو یونیورسٹی میں تلاش کیا تھا مگر وہ اسے نہیں ملی تھی، اور اس نے واقعی اس کے لیے تہجد شروع کر دی تھی، اور آج تک تہجد پڑھ رہا تھا۔ لیکن اب وہ تہجد میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا جس نے اسے اس شال سے ملایا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس شال پر سارے راز کھل گئے اور اسے پتہ چل گیا کہ جس کی محبت میں رو رہی تھی اور جس کی محبت میں وہ اتنا خوار ہو رہی تھی، جس کی محبت میں اس نے ایک مخلص انسان کے دل کو تکلیف پہنچائی ہوئی تھی، وہ انسان ایک گھٹیا ترین انسان تھا۔ اس دن اسے اپنی ایک دوست کی کال موصول ہوئی تھی جو رو رہی تھی، اور خدا کے لیے فیصل سے صرف اور صرف ایک بار میری بات کرا دو۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس کے بیٹے کی ماں بن گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح اسے مجھ پر رحم آ جائے اور وہ مجھے اپنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ باتیں سن کر اشال کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ شاید فاریہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ جب اشال نے اسے اس کے بارے میں بتایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنا سر پیٹتے ہوئے کہنے لگی، اس انسان نے میری زندگی برباد کر دی۔ تم شکر ادا کرو کہ تم اس سے شادی کرنے سے بچ گئیں، ورنہ تمہارا حال بھی مجھ سے مختلف نہ ہوتا۔ وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان تھا۔ اس نے مجھے اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا اور پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میں کیا کروں گی؟ یہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزاروں گی؟ اور پھر اس نے اشال سے پوچھا، تمہارا شوہر کیسا ہے؟ کیا وہ تمہیں تانے وغیرہ تو نہیں دیتا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے سمیر خان زادہ پر غور کیا تھا، اور اسی لمحے ہی سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ انسان تو ہیرا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے بغیر کسی محنت کے عطا کیا تھا۔ تب اسے اس چیز کا بھی اندازہ ہوا تھا۔ اس رات وہ اس کے سامنے جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے اپنے رویے کی معافی مانگنے لگی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے آپ کے ساتھ اتنا برا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ آپ کی میری ماما جان کے ساتھ خراب تعلقات ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے مجھے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی مجھے کبھی بھی رسوا کیا۔ آپ مجھ پر اپنا روب جما سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا، اور جو مرد اپنی عورت سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی اسے رسوا نہیں کرتا، چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو۔ وہ ہمیشہ اسے عزت دیتا ہے، اور میں نے بھی تو یہی کیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ تم ایک بہت بڑی تکلیف سے گزر رہی ہو اور تمہاری تکلیف کو سمجھا۔ مجھے خوشی ہے کہ اب تمہیں ساری بات سمجھ آ گئی ہے اور اب ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ جہاں تک زینب بیگم کا سوال تھا تو وہ بھی اس سے اپنے رویے کی معافی مانگ چکی تھی۔ سمیر خانزادہ انہیں بھی معاف کر چکا تھا اور ماضی کی چیزوں کو پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔